सियासी तारीख का बदनुमा दाग है जो पूरी रियासत और इदारों पर लग चुका है। हर फोरम पर जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर ने सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर शिबली फराज, जुनैद अकरम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर एक हमला है। बानी पीटीआई की जानिब से जिस तहरीक का ऐलान किया गया है वो जोरों शोर से जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर ने कहा, रियासत को चैलेंज है कि मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालफिन की भूल है। उन्होंने कहा कि 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, आइन तोड़ा गया और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 9 मई और बानी के खिलाफ नफरत फैलाने और तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। अहम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान के मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27, सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 1 मखसूस नशिस्त JUI को मिल गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 1 मखसूस नशिस्त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन की बहाली के बाद पंजाब असम्बली में नून लीग की बरतरी में वाज़ेह इजाफा। नून लीग पंजाब असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी भी बेहतर हुई। मुस्लिम लीग नून की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद 36 से बढ़कर 57 हो गई, जबकि अक़लियती अरकान की तादाद में 5 से बढ़कर 7 हो गई। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 206 से बढ़कर 229 हो चुकी। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन मखसूस नशिस्तों की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो गई और पार्टी की मजमूई अरकान की तादाद भी 14 से बढ़कर 16 हो गई। मुस्लिम लीग काफ की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें कहा जाता है मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। 8 फरवरी को अवाम निकले, ये तारीखी दिन था, उस दिन को हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सियासी जंग लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये इंसानियत और हुकूक की जंग है। हमारी सीटें छीन लेने से जंग खत्म नहीं होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमारा ज़ाती इख्तलाफ किसी से नहीं है। आज के पार्टी इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर गौर किया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा डायलॉग की बात की। जिसका शौक़ है वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद ला कर देख ले। जो लोग तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके पास मतलूबा नंबर पूरे नहीं हैं। बानी पीटीआई जिस तहरीक का ऐलान करेंगे उसे भरपूर अंदाज में चलाएंगे। बानी ने कहा है मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने वफाकी टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता 10 सालों की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। नए माली साल में महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ को हासिल करने में भी इसी मुस्तैदी का मुजाहरा किया जाए और इसमें किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए माली साल में महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जांफिशानी से काम करें। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मसाइल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। महसूलात की वसूली और अपने फ़राइज़ की अदायगी में FBR आवाम से इज़्ज़त और तकरीम से पेश आएँ। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और चेयरमैन FBR और दीगर आला सरकारी हुकाम भी मौजूद थे।
پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی ڈکشنری میں سرنڈر کرنا شامل نہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ سال دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستانی فورسز کے 600 سے زائد اہلکار شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا طالبان حکومت کے آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں میں 40% اضافہ ہوا۔ عبوری افغان حکومت نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ 2 معاہدے کے برخلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر راول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دینا ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف ملٹری ایکشن کے ساتھ ان علاقوں میں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ نوجوانوں کو فائر وال کے بجائے تیز رفتار انٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس 3 اور 4 جولائی کو باکو میں منعقد ہوگا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہم علاقائی و عالمی چیلنجز پر ملک کا موقف پیش کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی دیگر ECO رکن ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، جن میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی تعاون اور ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے ججی سینیورٹی کے بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ اعتراض 30 جون کو سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو بھیجے گئے خط میں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے متن کے مطابق صدر مملکت سینیورٹی کے طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ خط میں کہا گیا کہ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازمی تھی۔ صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کی اور خط کے متن کے مطابق معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا بھی ہے۔ اور یہاں خبر دیں گے، آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے حکم پر حاضر سروے سیشن جج کو گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں فل بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سیشن جج راجہ امتیاز نے سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے جج راجہ امتیاز کو 3 دن کی سزا سنا دی اور گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد جج راجہ امتیاز کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ انسداد منشیات عدالت حویلی کے اسپیشل جج نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کے منافی ملزم کی درخواست ضمانت منظور کی، جس پر توہین عدالت کی کارروائی عدالت عظمیٰ میں جاری تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو دریائے سوات میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ متعلقہ اداروں کو اس قسم کے واقعات کے تدارک اور روک تھام کے لیے اپنی استعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں مجموعی طور پر صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر کشمیر گلگت بلتستان سرحدی امور انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ، وزیر مملکت برائے پاور عبید الرحمان کانجو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور طلحہ برقی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال دیکھ کر رک گئیں۔ فیلڈ اسپتال کا اچانک معائنہ کیا، دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر اور طبی عملے سے فیلڈ اسپتال کی ورکنگ کے بارے میں تفصیلات حاصل کی، مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے طبی سہولتوں کے بارے میں پوچھا۔ شہریوں نے فیلڈ اسپتال کو شاندار اقدام قرار دیتے ہوئے کہا، ضعیف خواتین اور مریضوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہسپتال جانے کی صعوبت برداشت کے بغیر علاج کی سہولتیں گھر کی دہلیز پر ہی ملیں گی۔ مریم نواز نے کہا، عوام کی سہولت کے لیے اب فیلڈ اسپتال خود چل کر ان کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل اسپتال سے 1.25 کروڑ سے زائد مریض فیضیاب ہو چکے ہیں۔ انسانیت کی خدمت ہی مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ باجوڑ میں صادق آباد پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب بم دھماکہ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار صادق آباد میں پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں 4 افراد جام شہادت نوش کر گئے جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ گاڑی کے قریب ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے میں شہید ہونے والوں میں
اسسٹنٹ کمشنر نوگئی، تحصیلدار وکیل خان اور 2 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیکسلا میں برساتی ریلا گھر میں داخل ہو گیا۔ ڈسکا میں بارش کے بعد سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے دیگر کئی اضلاع میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی ہے۔ 5 سے 10 جولائی بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور سرگودا میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا مانسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کا الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلشن اقبال، ملیر، قائد آباد، گلستان چور، گڈاب میں بارش۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں جنوب مشرقی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحت تھر پارکر، نگر پارکر، مٹی اور ملحقہ علاقوں میں آج سے 5 جولائی تک بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 8 سے 11 جولائی کے دوران کراچی میں معتدل شدت سے بارش ہو سکتی ہے۔ 1 جولائی سے پاکستان میں بینکوں کی اے ٹی ایم ٹرانزیکشنز کے نئے چارجز اور قواعد نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ نئے نظام کے تحت اپنی ہی بینک کی اے ٹی ایم سے نکالے جانے والی رقم کی نکاسی بالکل مفت رہے گی، جبکہ دوسرے بینکوں کے اے ٹی ایم ون لنک استعمال کرنے پر فی ٹرانزیکشن 23.44 روپے سے 25 روپے تک چارج وصول کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے پر 2% سے 8% یا 300 روپے سے 1000 روپے تک فیس لاگو کر دی گئی ہے، جو بینک کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ایئر کارگو کے چارجز میں نمایاں اضافہ کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے نرخ 1 جولائی سے نافذ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پان کے پتوں، فالتو پرندوں، بلی، کتے اور دیگر جنرل کارگو کے نرخوں میں 25% سے لے کر 100% تک اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پالتو پرندوں کو پروازوں میں لے جانے کے چارجز 200 روپے فی کلو سے بڑھا کر 300 روپے فی کلو کر دیے گئے، یعنی 50% اضافہ کیا گیا۔ پان کے پتوں پر کارگو چارجز میں 100% اضافہ کیا گیا۔ سابقہ ریٹ 35 روپے فی کلو تھا، جس سے اب 70 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا۔ عام تجارتی سامان جنرل کارگو کی ترسیل پر بھی چارجز بڑھا دیے گئے۔ نرخ 125 روپے فی کلو مقرر کیے گئے، جبکہ سابقہ شرح سے 25% زیادہ ہیں۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے حکام نے موقف اختیار کیا کہ یہ اضافہ 5 سال بعد کیا گیا اور اسے ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کے بعد نافذ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال ویکر عبداللہ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایتھوپین سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلاب کے بعد بحالی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا سفارتی حلقوں میں کراچی میں شارع بھٹو کی تعمیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی چیئرمین بلاول بھٹو کی رہنمائی میں جنگی بنیادوں پر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں دوست ممالک اور ڈونز ایجنسیز کا شکریہ ادا کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا شارع بھٹو کراچی کی اہم ترین سڑک بنے گی، جو پورٹ ٹریفک کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ سندھ اور ایتھوپیا کے درمیان کاٹن ہائیبرڈ سیڈ پر تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے شہر کا دورہ کیا۔ اس نے ان کے ہمراہ کمشنر فیصل آباد مریم خان، آر پی او ذیشان اصغر، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو اور ڈی پی او عبادت نثار بھی موجود تھے۔ عظمہ بخاری نے مرکزی امام بارگاہ کا دورہ کیا، جہاں صفائی ستھرائی، لائٹنگ، سیکورٹی انتظامات چیک کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کے روٹس کا بھی وزٹ کیا اور میونسپل کمیٹی میں کنٹرول روم کا انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے وزیر اطلاعات کو انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر بھر میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ تمام محکمے محرم الحرام کے انتظامات میں مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے بتایا کہ کنٹرول روم مکمل طور پر فعال اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی یا فرقہ وارانہ مواد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ اور سیکورٹی ادارے سوشل میڈیا کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔
اور ایسے مفاد پر فوری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کے مطابق ٹریفک پولیس ڈرون کیمروں کی مدد سے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے گی اور اس کے لیے اسلام آباد کی مصروف شاہراہوں پر ڈرون کیمرے اڑائے جائیں گے۔ سی ٹی او اسلام آباد نے بتایا کہ ابتدائی طور پر ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے پر ہوگا، تاہم اگلے مرحلے میں تمام سیکٹرز اور شاہراہوں پر یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ سی ٹی او نے کہا کہ ڈرون کیمروں کی مدد سے خلاف ورزی کی نشاندہی اور فوری چالان ہوگا۔ ڈرون کی مدد سے رش والے مقامات کی بھی نشاندہی کی جا سکے گی، جبکہ نشاندہی کے بعد خصوصی ٹیم فوری طور پر رسپانس یقینی بنائے گی۔